बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर है गज़ल नंबर 3, शायर मुनीर नियाज़ी, फर्स्ट ईयर, साल अव्वल, प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आराई, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए उर्दू लेक्चर सीरीज़ यूट्यूब चैनल उर्दू प्रोफेसर के तवस्सुत से गज़ल नंबर 3, शायर मुनीर नियाज़ी। शेर नंबर 1, बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना। अल्फाज मानी: बेचैन, बेआराम, बेकरार, फिरना, घूमना, घबराए हुए, खौफज़दा, परेशान, आग, आतिश, जज्बे, एहसासात, अवातिफ, दहकाना, जलाना, शोलाज़न होना। शेर का मरकज़ी ख्याल: इस शेर में मुनीर नियाज़ी ने इंसानी जज्बात की शिद्दत और बेकरारी का नक्शा खींचा है। ये शेर इस अंदरूनी आग का इस्तिआरा है जो इंसान के जज्बात और एहसासात को जलाती रहती है और उसे मुसलसल बेचैन और परेशान रखती है। शेर की तशरीह: मुनीर नियाज़ी का यह शेर इंसानी जज्बात की शिद्दत और उनकी ज़िंदगी पर असरात की अक्कासी करता है। यह शेर दरअसल दो मुख्तलिफ हालतों की तस्वीर पेश करता है। एक तरफ तो शायर की बेचैनी और घबराहट है और दूसरी तरफ उसके अंदर की आग जो मुसलसल दहकती रहती है। पहले मिसरा में बेचैन बहुत फिरना, घबराए हुए रहना, इस शेर शायर की अंदरूनी हालत की अक्कासी करता है। ये वो कैफियत है जब इंसान किसी वजह से मुस्तकिल तौर पर बेचैन और घबराया हुआ होता है। वो जगह बदलता रहता है मगर उसका दिल बेकरार नहीं पाता, दिल कहीं करार नहीं पाता, मगर उसका दिल कहीं करार नहीं पाता। इस कैफियत को मुनीर नियाज़ी ने निहायत खूबसूरती से बयान किया है। एक शख्स कर रहा है अभी तक वफा का जिक्र, काश उस जुबां दराज का मुंह नोच ले कोई। जोनेलिया के इस शेर में भी बेजारी और इस्तिराब की कैफियत पाई जाती है। दूसरे मिसरे में एक आग सी जज्बों की दहकाए हुए रहना शायर के अंदरूनी जज्बात की शिद्दत को बयान करता है। ये जज्बे जो एक आग की तरह हैं, मुसलसल उसके अंदर दहकते रहते हैं और उसे बेचैन रखते हैं। ये आग दरअसल वो शिद्दत और जुनून है जो इंसान के अंदर से, इंसान को अंदर से जलाता है और इसे सुकून नहीं लेने देता। देख तो दिल के जान से उठता है, देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहां से उठता है। मीर के इस शेर में भी दिल के इज़्तिराब और बेचैनी की तस्वीर कशी की गई है। ये दिल, ये पागल, ये दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी, ये दिल, ये पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी। इस दश्त में एक शहर था वो क्या हुआ आवारगी। नासिर काज़मी के इस शेर में दिल की बेजारी और बेचैनी का जिक्र है। ये अशार मुनीर नियाज़ी के शेर की कैफियत को समझने में मदद देते हैं और मुख्तलिफ शायरों ने मुख्तलिफ अंदाज में इसी मौजू को बयान किया है। मुनीर नियाज़ी का ये शेर इंसानी जज्बात की शिद्दत और बेकरारी की अक्कासी करता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और इस्तिआरे शेर को निहायत ताकतवर और बामाना बनाते हैं। यह शेर पढ़ने वाले को अपने जज्बात और एहसासात की शिद्दत की तरफ मुतवज्जह करता है और उसे इनकी गहराई का एहसास दिलाता है। इस शेर के फ़नी महासिन और सनाए: नंबर 1, इस्तिआरा: शायर ने जज्बों की शिद्दत को आग के इस्तिआरे से बयान किया है जो कि एक ताकतवर और बामाना तस्वीर है। नंबर 2, तजाद: एक तरफ बेचैनी और घबराहट है और दूसरी तरफ अंदरूनी जज्बात की आग।
یہ دونوں حالتیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں مگر ایک ہی کیفیت کو بیان کرتی ہیں۔ نمبر 3 صنعت تکرار، رہنا کا تکرار دونوں مصروں میں ہے جو شعر کی موسیقیت اور روانی بخشتا ہے، جو شعر کو موسیقیت اور روانی بخشتا ہے۔ نمبر 4 تشبیہ، جذبوں کی آگ کی تشبیہ دہکنے سے دی گئی ہے جو کہ شاعر کے جذبات کی شدت کو بیان کرتی ہے۔ نمبر 5 تاثیر، یہ شعر اپنے قاری پر، اپنے پڑھنے والے پر گہرا اثر چھوڑتا ہے اور اسے اپنے اندرونی جذبات اور احساسات کی شدت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ غزل نمبر 3 کا شعر نمبر 2 منیر نیازی کی غزل کا شعر نمبر 2، چھلکائے ہوئے چلنا خوشبو لبے لالیں کی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا۔ الفاظ معانی، چھلکائے کا معنی ہے بہائے ہوئے، پھیلائے ہوئے، لبے لالین محبوب کے لال لب، سرخ لب، باغ باغیچہ، گلستان، مہکائے یعنی خوشبو بکھیرنا، خوشبو بکھیرے ہوئے۔ اس شعر کا دوسرے شعر کا مرکزی خیال، شاعر نے محبوب کے حسن و جمال اور اس کے لبوں کی خوشبو کی تعریف کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے لبوں کی خوشبو ایک باغ کی طرح ہے جو اپنے ساتھ چلتے ہوئے ہر جگہ مہک بکھیرتی ہے، خوشبو بکھیرتی ہے۔ شعر کی تشریح، شاعر نے اس شعر میں اپنے محبوب کے لبوں کی خوشبو کا ذکر کیا ہے۔ شاعر کے لب اس قدر محبوب کے لب اس قدر خوشبودار ہیں کہ جہاں بھی وہ چلتے ہیں وہاں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ اس خوشبو کو شاعر نے ایک باغ کی خوشبو سے تشبیہ دی ہے جو ہر طرف پھیلتی ہے۔ شاعر کے دل کی حالت یہ ہے کہ وہ محبوب کے ساتھ چلنا اسے ایک باغ میں چلنے کے مترادف محسوس ہوتا ہے۔ محبوب کی خوشبو اسے ہر وقت محظوظ کرتی ہے، لطف اندوز کرتی ہے اور اسے ایک خوبصورت ماحول مہیا فراہم کرتی ہے۔ چھلکائے ہوئے چلنا خوشبو لبے لالیں کی، ایک باغ سا ساتھ مہکائے ہوئے رہنا۔ شاعر محبوب کے لبوں کو لال سے تشبیہ دیتا ہے جو کہ ان کے حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ لال کی چمک اور خوشبو دونوں ہی بہت قیمتی اور نایاب ہوتی ہیں۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ محبوب کے لب اتنے خوبصورت اور خوشبودار ہیں کہ ان کی موجودگی سے فضا معطر ہو جاتی ہے۔ متاع لوح قلم چھن گئی تو کیا غم، متاع لوح قلم چھن گئی تو کیا غم، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے۔ محبوب کی خوشبو کا ذکر کرتے ہوئے شاعر نے ایک باغ کا تصور پیش کیا ہے۔ باغ ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں رنگ برنگے پھول اور خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح شاعر کے لیے محبوب بھی ایک چلتا پھرتا باغ ہے جو اپنے ساتھ خوشبو اور خوبصورتی لے کر چلتا ہے۔ شاعر اس خوشبو کو اپنے ارد گرد محسوس کرتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ حسرت موہانی کے شعر میں بھی محبوب کی روشنی اور خوشبو کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر نے محبوب کی تعریف میں اس کے لبوں کی خوشبو کو ایک باغ کی خوشبو سے تشبیہ دے کر اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ شعر محبوب کی خوبصورتی اور اس کے حسن و جمال کی تعریف میں ایک نایاب مثال ہے۔ شاعر کی جذباتیت اور محبت کی گہرائی اس شعر میں واضح نظر آتی ہے۔ شعر نمبر 2 کے فنی محاسن و صنائع، نمبر 1 تشبیہ، محبوب کے لبوں کی خوشبو کو باغ کی خوشبو سے تشبیہ دی ہے۔ نمبر 2 استعارہ، لبے لالیں کو باغ کہنا، محبوب کی خوشبو کو ہر جگہ مہک بکھیرنے والا باغ تصور کرنا، یہ استعارات کا استعمال کیا ہے۔ نمبر 3 صنعت حسن تعلیل۔ صنعت حسن تعلیل یہ ہوتی ہے کہ کسی شعر میں شاعر کسی خوبی کی اصل وجہ کو چھوڑ کر کوئی اور وجہ اپنی طرف سے مزید حسن پیدا کرنے کے لیے بیان کر دے
تو ایسی صنعت کو صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں۔ محبوب کے لبوں کی خوشبو کا ذکر اس طرح کرنا کہ گویا ان کی خوشبو ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ نمبر 4 صنعت تکرار۔ صنعت تکرار کہتے ہیں کہ اگر شعر میں شاعر ایک لفظ کا یا دو لفظ کا یا الفاظ کا تکرار یعنی دہراتا ہے، الفاظ کو دہراتا ہے، رپیٹ کرتا ہے، تو اس کو صنعت تکرار کہا جاتا ہے۔ چھلکائے ہوئے رہنا اور مہکائے ہوئے رہنا میں افعال کی تکرار سے خوبصورتی پیدا کرنا۔ نمبر 5 صنعت مبالغہ۔ صنعت مبالغہ یہ ہوتی ہے عزیز طلباء و طالبات کہ صنعت مبالغہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے بڑھا چڑھا کر اس طرح بیان کرنا کہ اس پر جھوٹ ہونے کا گمان ہونے لگے۔ صنعت مبالغہ محبوب کی خوشبو کو باغ کی خوشبو سے زیادہ قوی، طاقتور اور ہر جگہ پھیلنے والی بتانا، یہ صنعت مبالغہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، غزل نمبر 2 کا منیر نیازی کا شعر نمبر 3۔ اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے، پردے میں چلے جانا شرمائے ہوئے رہنا۔ الفاظ کی معانی حسن خوبصورتی اور جمال کو کہتے ہیں، شیوا طریقہ اور انداز کو کہتے ہیں، عشق محبت اور عشق کو کہتے ہیں، نظر آئے یعنی دکھائی دے یا ظاہر ہو، پردہ یعنی چھپانا، شرمائے شرم سے چہرہ جھکانا۔ عزیز طلباء و طالبات، شعر نمبر 3 کا مرکزی خیال۔ شاعر کہتا ہے کہ حسن کا طریقہ یہ ہے، حسن کا انداز یہ ہے، حسن کا سلیقہ یہ ہے کہ جب عشق اس کے سامنے آئے تو وہ شرم سے پردے میں چلا جائے اور شرمائے ہوئے رہے۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر نے حسن و عشق کے درمیان کی نزاکت اور لطافت کو بیان کیا ہے۔ حسن یعنی خوبصورتی ایک ایسا جمال ہے جو اپنی مکملیت یا اکملیت میں شرماتا ہے، اور عشق یعنی محبت ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان اپنے دل کی گہرائیوں میں محبوب کو دیکھتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، پاس شرم کے وہ آ نہ سکے، پاس شرم کے وہ آ نہ سکے، منہ دیکھا اور سر جھکا نہ سکے۔ اس شعر میں بھی شرم اور حیا کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جو محبوب کی خصوصیات میں شامل ہوتی ہے۔ پہلے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ حسن کا شیوا یا طریقہ یہ ہے کہ جب اسے عشق نظر آتا ہے تو وہ خود کو پردے میں چھپا لیتا ہے۔ یہاں شاعر نے حسن کو ایک شخصی کیفیت میں پیش کیا ہے، یعنی محبوب کی صورت میں پیش کیا ہے، جب اپنے جذبات کو ظاہر کرنے سے جو اپنے جذبات کو ظاہر کرنے سے شرماتا ہے۔ حسن ایک پر اسرار چیز ہے جو پہلے مصرع میں شاعر کہتا ہے، جو پر اسرار چیز ہے جو اپنی اصلیت کو ظاہر کرنے میں شرماتا ہے۔ جب عشق جو کہ ایک جذبہ ہے اس کے سامنے آتا ہے تو حسن خود کو پردے میں چھپا لیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، پاس شرم کے وہ آ نہ سکے، منہ دیکھا اور سر جھکا نہ سکے۔ دوسرے مصرع میں شاعر نے حسن کی شرم اور حیا کو مزید واضح کیا ہے۔ حسن کی خوبی یہ ہے کہ جب عشق اس کے قریب آتا ہے تو وہ شرم سے پردے میں چلا جاتا ہے اور شرمائے ہوئے رہتا ہے۔ حسن کا یہ شرمانا ایک قدرتی عمل ہے جو اس کی لطافت اور نزاکت کو ظاہر کرتا ہے۔ شاعر نے یہاں عشق اور حسن کے مابین ایک نفسیاتی تعلق بیان کیا ہے۔ عشق کی حالت میں انسان کا دل محبت سے بھر جاتا ہے اور وہ اپنے محبوب کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے، لیکن حسن جو کہ خود کو ظاہر کرنے سے گریز کرتا ہے، شرماتا ہے اور پردے میں چھپ جاتا ہے، یہ شرم حسن کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتی ہے اور اس کے اندر کی لطافت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، آپ کی یاد آتی رہی رات بھر، چاندنی دکھاتی رہی رات بھر۔ اس شعر میں بھی محبوب کی یاد اور اس کی شرم و حیا کی حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس شعر کے فنی محاسن و صنائع: نمبر 1 تشبیہ، حسن کے شرمانے کو پردے میں چھپنے سے تشبیہ دینا، پردے میں چھپنے سے تشبیہ دینا۔ نمبر 2 استعارہ، حسن اور عشق کو انسانی صفات سے نوازنا اور ان کے درمیان کا تعلق بیان کرنا۔ نمبر 3
صنعت حسن تعلیل، حسن کے شرمانے کو اس کی فطری کیفیت کے طور پر بیان کرنا۔ نمبر 4 صنعت تکرار، شرمائے ہوئے کے ذریعے حسن کی شرم کو نمایاں کرنا۔ نمبر 5 صنعت مبالغہ، حسن کے شرمانے کی کیفیت کو مبالغہ آمیز انداز میں بیان کرنا تاکہ اس کی خوبصورتی اور لطافت کو زیادہ واضح کیا جا سکے۔ عزیز طلبہ و طالبات، غزل نمبر 3 شاعر منیر نیازی، شعر نمبر 4۔ ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سا آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ اس شعر کا مرکزی خیال، شاعر اس شعر میں محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی اور ان میں کاجل کے استعمال سے پیدا ہونے والے جادو کا ذکر کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب اپنی آنکھوں میں کاجل لگا کر ایک شام جیسی گہرائی پیدا کرتا ہے اور ان آنکھوں میں ایک چاند جیسی چمک سجا لیتا ہے۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی، شام، شام کی طرح، شام کا معنی شام کی طرح کا ماحول، شام کا وقت، کاجل آنکھوں کا سرما جو خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، کرشمہ جادو، حیرت انگیز کام، چاند چمکدار، روشن، چمکائے چمکانا، روشن کرنا۔ شعر کی تشریح، اس شعر میں شاعر نے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ محبوب کی آنکھوں کی تعریف بڑے ہی خوبصورت انداز میں کی ہے۔ محبوب کی آنکھوں میں کاجل کا استعمال اور اس سے پیدا ہونے والی چمک کو شاعر نے شام اور چاند سے تشبیہ دی ہے۔ پہلے مصرع میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب اپنی آنکھوں میں کاجل لگا کر ایک شام جیسا ماحول پیدا کرتا ہے۔ یہاں شام کا مطلب گہرائی اور پر اسراریت ہے۔ شام کا وقت عام طور پر سکون اور خاموشی کا ہوتا ہے، جس میں ایک خاص قسم کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ کاجل جو کہ آنکھوں کو مزید خوبصورت بناتا ہے، یہاں ایک جادوئی چیز کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ کاجل کی اس جادوئی تاثیر سے محبوب کی آنکھیں شام جیسی پرسکون اور پر اسرار دکھائی دیتی ہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، کہتے ہیں جیتے ہیں امید پہ لوگ، کہتے ہیں جیتے ہیں امید پہ لوگ، ہم کو جینے کی بھی امید نہیں۔ اس شعر میں بھی امید اور شام کی کیفیت بیان کی گئی ہے جو منیر نیازی کے شعر سے ملتی جلتی ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی آنکھوں میں ایک چاند جیسی چمک ہوتی ہے، چاند کی چمک صاف، روشن اور دلکش ہوتی ہے۔ یہاں شاعر نے محبوب کی آنکھوں کی چمک کو چاند سے تشبیہ دی ہے جو کہ اس کی خوبصورتی اور روشنی کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ چمک محبوب کی آنکھوں کو اور بھی زیادہ دلکش بناتی ہے۔ شاعر نے محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی کو شام کی گہرائی اور چاند کی چمک کے ذریعے بیان کیا ہے۔ کاجل کا استعمال آنکھوں کو مزید دلکش بناتا ہے اور ان میں ایک خاص قسم کی چمک پیدا کرتا ہے جو کہ دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی ہے، یعنی اس کو اپنے جادو میں گرفتار کر لیتی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، دل کو تیری چاہت پہ بھروسہ بھی بہت ہے، دل کو تیری چاہت پہ بھروسہ بھی بہت ہے اور تجھ سے بچھڑ جانے کا ڈر بھی نہیں جاتا۔ احمد فراز کے اس شعر میں بھی محبت کی کیفیت اور اس کی چمک کا ذکر ہے جو منیر نیازی کے شعر سے ملتی جلتی ہے۔ شاعر نے اس شعر میں محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی اور کاجل کے استعمال سے پیدا ہونے والے جادو کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ محبوب کی آنکھیں شام کی گہرائی اور چاند کی چمک کی طرح دلکش ہیں۔ یہ شعر محبوب کی آنکھوں کی تعریف میں ایک نایاب مثال ہے جو قاری کے دل میں گہرے اثر چھوڑتا ہے۔ جو قاری مطلب پڑھنے والا ہے اس کے دل میں گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔ اس شعر کے فنی محاسن و صنائع: نمبر 1 تشبیہ، محبوب کی آنکھوں کی خوبصورتی کو شام اور چاند سے تشبیہ دینا۔ نمبر 2 استعارہ، کاجل کے کرشمے کو شام کی گہرائی اور چاند کی چمک سے جوڑنا۔ نمبر 3 صنعت مبالغہ، کاجل کے کرشمے کو اتنا طاقتور بنانا
وہ شام جیسی گہرائی اور چاند جیسی چمک پیدا کرے۔ نمبر 4 صنعت تکرار، آنکھوں کی خوبصورتی کو مسلسل مختلف تشبیہوں سے بیان کرنا۔ نمبر 5 صنعت تضاد، شام کی گہرائی اور چاند کی چمک دو متضاد چیزیں ہیں جو ایک ساتھ مل کر محبوب کی آنکھوں کی دلکشی کو ظاہر کرتی ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، غزل نمبر 3 شاعر منیر نیازی کا شعر نمبر 5۔ عادت ہی بنا لی ہے، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ الفاظ معانی، عادت معمول، روٹین، منیر شاعر کا تخلص اور نام بھی، اور تخلص مختصر شاعرانہ نام منیر نیازی، شہر مقام جگہ، اکتائے ہوئے رہنا یعنی بیزار رہنا، تنگ آ جانا۔ شعر کا مرکزی خیال، شاعر منیر نیازی اپنی بیزاری اور ناپسندیدگی کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کی عادت بن چکی ہے کہ جہاں بھی رہیں وہاں سے اکتائے ہوئے رہتے ہیں۔ شعر کی تشریح، منیر نیازی کا یہ شعر ان کی زندگی کی کیفیت اور ان کی نفسیاتی حالت کا عکاس ہے۔ اس شعر میں منیر نیازی اپنی دائمی بیزاری اور ناپسندیدگی کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ پہلے مصرے میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیزاری اور اکتاہٹ کو ایک عادت بنا لیا ہے۔ یہ عادت ان کی شخصیت کا حصہ بن چکی ہے کہ وہ ہر چیز سے جلدی بیزار ہو جاتے ہیں، جلدی اکتا جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں۔ یہاں عادت کا مطلب ہے کہ بیزاری ان کی فطرت میں شامل ہو چکی ہے۔ شاعر کہتا ہے، یہ فکر ہے ہر دم نیا زخم نہ دے جائے، یہ فکر ہے ہر دم نیا زخم نہ دے جائے، یوں زخم نہ کھائے ہوئے رہنا۔ دوسرے مصرے میں شاعر منیر نیازی کہتے ہیں کہ وہ جس شہر میں بھی رہیں وہاں سے اکتائے ہوئے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جگہ انہیں مستقل خوشی نہیں دے سکتی اور وہ ہر جگہ سے بیزار ہو جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ان کی اندرونی بے سکونی اور عدم اطمینان کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ شعر منیر نیازی کی نفسیاتی حالت اور ان کی داخلی جدوجہد کو بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ وہ ہر جگہ سے اکتائے ہوئے رہتے ہیں کیونکہ ان کا دل کہیں قرار نہیں پاتا۔ یہ کیفیت ایک ایسی حالت ہے جہاں انسان ہمیشہ بے سکون اور غیر مطمئن رہتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، تم چاہو تو شہر کے سب لوگ تمہارے ہوں، تم چاہو تو شہر کے سب لوگ تمہارے ہوں، ایک مجھ سے بگاڑے ہوئے رہنا۔ عزیز طلبہ و طالبات، غزل کے آخری شعر جو کہ غزل کا مقطع ہے، اور مقطع کی تعریف یہ ہے غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اور شاعرانہ مختصر نام استعمال کرتا ہے، تو اس آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اور اگر آخری شعر میں شاعر کا تخلص نہ ہو تو اس کو ہم صرف آخری شعر کہیں گے، پھر مقطع نہیں کہیں گے۔ اس شعر کے فنی محاسن و صنائع، نمبر ایک تشبیہ اور استعارہ جو کہ علم بیان کا رکن نمبر 1 اور 2 ہیں۔ تیسرا اور چوتھا رکن علم بیان کا مجاز مرسل اور کنایہ ہے۔ منیر نیازی نے اشعار میں تشبیہ اور استعارہ کا خوبصورت استعمال کیا ہے جو اشعار کو معنوی گہرائی بخشتا ہے۔ نمبر 2 ردیف اور قافیہ۔ ردیف کی تعریف یہ ہے، ہر شعر کے آخر میں دہرائے جانے والے، بار بار دہرائے جانے والے الفاظ یا لفظ، رپیٹ ہونے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ اور ردیف اسم مؤنث ہے اور قافیہ قفا سے بنا ہے، اور قفا سے بنا اور قافیہ کا لفظی معنی پیچھے آنے والا، اور ردیف کا لفظی معنی پچھلا سوار۔ گھوڑے پر 2 سوار بیٹھے ہوں تو پچھلے سوار کو ردیف کہتے ہیں، اور قافیہ مسلسل پے در پے آنے والا یعنی پیچھے آنے والا۔ اور قافیہ کی اصطلاحی تعریف
قافیہ ہر شعر کے آخر میں عموماً ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ غزل کے اشعار میں ردیف رہنا اور قافیہ اکتائے کھائے بگاڑے کا بہترین استعمال کیا گیا ہے جو اشعار کو روانی اور موسیقیت بخشتا ہے۔ نمبر 3 صنعت تکرار نمبر 4 حسن بیان۔ منیر نیازی کے اشعار میں بیان کی روانی اور الفاظ کا حسین انتخاب موجود ہے جو قارئین یعنی پڑھنے والوں کو متاثر کرتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت کی اردو اور اس کی گرامر کی بہترین تیاری کے لیے دیکھتے رہیے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل، اور آن لائن نوٹس منگوانے کے لیے رابطہ کریں پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی 0324156087۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی کو اجازت دیجیے۔ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور آگاہ کیجیے اور ایڈوائز کیجیے کہ وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔